सामने आओ, हिम्मत करो, अब टांगों में ताकत पैदा करो, चल के आओ यहाँ पर, दो अपना एहतसाब। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे पहले डॉन लीक्स की, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस की, और उसके बाद इस्लामाबाद का पानी किधर है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के लिए मसला बनता जा रहा है। वो जो सीना तान के तुम लोगों को बेवकूफ बनाते थे ना, कि आए मैं भी उसी कानून के तहत चलने के लिए तैयार हूँ, अब घबराना नहीं है बच्चों। तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देने से गुरेजा क्यों? फौज और हुकूमत ने डॉन लीक्स का मामला खत्म कर दिया, मगर अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों को पानी फराहम करने में नाकाम क्यों है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत कैड तारिक फजल चौधरी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर से, रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब से। And a very warm welcome to the show. ट्वीट्स ज़ेर कातिल हैं, ये बात वज़ीर दाखिला ने डॉन लीक्स पर ISPR की DG ISPR की ट्वीट पर कही थी, मगर लग ये रहा है कि सिर्फ डॉन लीक्स ही के हवाले से ये मामला सच नहीं है, बल्कि बहुत सारी ट्वीट्स ज़ेर कातिल साबित हो रही हैं या गलती से ट्वीट्स की जा रही हैं। कल तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक साहब और रहनुमा शीर मज़ाई साहिबा की जानिब से एक पुरानी तस्वीर गलती से ट्वीट कर दी गई। ये ट्वीट जो थी पहले से ही सोशल मीडिया पे मौजूद थी, ये पिक्चर पहले से सोशल मीडिया पे मौजूद थी। इसमें नज़र ये आ रहा था कि तारिक फातमी साहब वज़ीर आज़म के हमरा चीन दौरे पर मौजूद हैं। ये पुरानी तस्वीर थी, मगर ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे इस दौरे पर भी तारिक फातमी साहब मौजूद हैं। इस हवाले से दोनों ही रहनुमाओं ने ट्वीट्स की। कुछ देर बाद शीरी मज़ाई साहबा ने इस ट्वीट को वापस ले लिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर भी कर दी इस हवाले से। बाद में नईमुल हक साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। जिनको हटा दिया गया है, बज़ाहिर वो चीन का दौरा कर रहे हैं, तो फिर बड़े कुछ चंद घंटों शीरी मज़ारी ने भी की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक तकरीर की, मगर मेरा ख्याल है कि मुझसे गलती हुई कि उसको डबल वेरीफाई करना चाहिए था। तो इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि ये 2016 के दिसंबर की ट्वीट है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं फातमी साहब से माजरत खा हूँ और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, और फिर बाद में हमें ये पता चला तो वो गलत फहमी की बुनियाद पर वो था। डॉन लीक्स का मामला फौज की जानिब से ट्वीट वापस लेने के बाद ख़त्म हो चुका है, ये गवर्नमेंट का वर्जन है, मगर कुछ लोगों का जिनमें अपोजिशन बड़ी फोरफ्रंट पे मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला ऐसे ख़त्म नहीं हुआ। असद उमर साहब ने कल कौमी असम्बली में ये कहा कि DG ISPR के कहने से मामला ख़त्म नहीं हो सकता, बताया जाए झूठी खबर लीक करने का जिम्मेदार कौन था। हम खबरें लगवा कर फ़ौज को दुनिया में बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। सर, गलती से ट्वीट जैसे आपकी पार्टी से हो सकती है, वैसे ही DG ISPR से भी हो सकती है। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने वापस ले ली अपनी ट्वीट। नईमुल हक साहब भी कह रहे थे, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ? मेरी तो समझ से बाहर है कि आपने दोनों के अंदर कंपैरिजन कैसे ड्रॉ किया। एक के अंदर उन्होंने गलत तस्वीर देखी। gave us a chance, PTI gave us a chance to draw this comparison. I know that, but नहीं कंपैरिजन तो नहीं बनता, बट वो ठीक है, गलती की थी PTI ने और उसके ऊपर आप जरूर बात करेंगे। देखो इन्होंने गलत बात की कल, मान गए कोई बात नहीं, PTI तो गलती करती रहती है, DG ISPR नहीं कर सकते गलती। गलती नहीं थी, DG ISPR ने गलती नहीं की थी। DG ISPR ने एक स्टेटमेंट दिया था। DG ISPR का अपना मौक़िफ़ है, मैं DG ISPR के मौक़िफ़ से गवाह नहीं होता। मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान का, मैं आईन पाकिस्तान में यकीन रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पार्लिमान के पास ये ज़िम्मेदारी होती है, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्लिमान की है, वो सिविलियन लीडरशिप की है। पाकिस्तान फ़ौज एक बहुत अहम इदारा है नेशनल सिक्योरिटी के मामला से डील करने के लिए, उनकी राय अहम होती है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है
وہ پارلیمان کی ہے. ٹھیک. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ نوجوان پاکستان کے جو پاکستان کے لیے آپ کا اور میرا دفاع کرنے کے لیے شہید ہو رہے ہیں, ان کی عزت کی رکھوالی کرنا میری ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف فوجیوں کی ذمہ داری ہے, وہ میری ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ فوج ہم سے الگ نہیں ہے, وہ آپ کے اور میرے دفاع کے لیے شہید ہو رہے ہیں. تو اگر ایک ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, جو الزام جو ہے وہ وہی الزام ہے جو بھارت لگاتا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر, جس سے وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ خبر جو پھر بنتی ہے وہ ایک قومی معاملہ بنتا ہے. وہ پاکستان آرمی کا معاملہ نہیں ہے, وہ قوم کا معاملہ ہے. بس ہم نجی معاملہ نہیں کہہ سکتے پاکستان آرمی کا یا گورنمنٹ کے درمیان, لیکن دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہم نے حل کر لیا ہے, کیونکہ زیادہ تو معاملہ اس وقت اٹھا جب وہ ٹویٹ آئی DGISPR کی. ایسا نہیں ہے. آپ میرے ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں, پچھلے 7 مہینے کے جب سے پروگرام شروع ہوا ہے, جو میں آج کہہ رہا ہوں یہ میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں, یہ معاملہ فوج کا نہیں ہے. آپ میری 7 مہینے کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, میں ہمیشہ یہ بولتا تھا یہ معاملہ فوج کا نہیں ہے, یہ قوم کا معاملہ. سو الٹیمیٹ حل کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں الٹیمیٹ حل بہت سادہ ہے. ایک GIT بنائی گئی تھی, اس GIT نے رپورٹ دی ہے. GIT کے TORs جو ہے نا, وہ تحریک انصاف نے نہیں لکھے تھے, وہ اسد عمر نے نہیں لکھے تھے, وہ منسٹری آف انٹیریئر نے لکھے تھے. اس میں کیا کہا گیا تھا, پلانٹڈ خبر کس نے لگائی اس کی تحقیق کی جائے, اور یہ بتایا جائے کہ محرکات کیا تھی, کہ کیوں لگوائی, کس نے لگوائی اور کیوں لگوائی. آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا جواب ملا بھی؟ صرف یہ کہہ دینا کہ فوج مطمئن ہے اور حکومت مطمئن ہے, یہ جواب نہیں ہے. ہمیں جواب چاہیے. لوگ ریموو ہوئے, امپورٹنٹ پوزیشن سے ریموو ہوئے, ایکشن لیا گیا, ایسا تو نہیں کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. میرا یہی تو سوال ہے. میرا یہ سوال تھا کل جو میں نے پوچھا اپنا, وہ یہ تھا کہ اس میں 2 ہی حقیقتیں ہو سکتی تھیں, یا یہ خبر سچی تھی یا جھوٹی تھی. ٹھیک. اگر یہ خبر سچی تھی تو مجھے بتائیں کہ پرویز رشید اور راؤ تحسین کس قانون کے تحت اس خبر کو رکواتے. طارق فاطمی کا اس خبر سے تعلق کیا تھا, کسی نے یہ آپ کو بتایا؟ کسی نے بھی بتایا آپ کو؟ کچھ نہیں پتا طارق فاطمی کا کیا تعلق تھا. اور اگر یہ خبر جھوٹی تھی تو معاف کیجئے گا, قلم دان واپس لے لینا. اگر یہ خبر جھوٹی تھی تو یہ تو بہت بڑا سنگین جرم ہے یا نہیں ہے, اگر یہ جھوٹی خبر لگوائی گئی, رائٹ. اس کا جو اس کی جو سزا ہے, اس کی سزا یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ سے قلم دان لے لیا گیا. گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ ان لوگوں نے خبر لگوائی نہیں ہے. یہ بہت سارے تجزیوں میں بہت سارے لوگوں نے کہا, لیکن نہ رپورٹ پبلک ہے, سو وی ڈونٹ نو. سیکیورٹی بریچ کے حوالے سے بھی وی ڈونٹ نو. ہمیں تو ابھی یہی پتا ہے کہ یہ لوگ خبر نہیں روک سکے. سو ڈز اٹ امپلائی کہ خبر ٹھیک ہے؟ یہی تو میرے سوال ہے کہ اگر یہ ہے تو کہتے کیوں نہیں ہے؟ بولے نا خبر صحیح تھی. آپ نے ٹویٹ کی جس وقت یہ DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہم ٹویٹ واپس لیتے ہیں, آپ نے کہا کہ پھر ہمیں بتایا جائے کہ وہ خبر صحیح تھی. آپ کے خیال سے صحیح ہو سکتی ہے وہ خبر؟ کیونکہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو شاید میں یاد نہیں رہا ہو, تو میں بالکل مختصر یہ بتا دوں کہ خبر تھی کیا. خبر یہ تھی کہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ کے اندر ایک پریزنٹیشن کی گئی, فورن سیکٹری نے پریزنٹیشن کی. فورن سیکٹری نے کہا کہ فوج ایسے کچھ اقدامات کر رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے دنیا کے اندر. جب DGISI نے اس سے تردید کرنے کی کوشش کی تو شہباز شریف صاحب نے ان کے اوپر برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا بالکل یہ ایسا ہو رہا ہے. خبر یہاں صرف ختم نہیں ہوئی, خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم نے آرکسٹریٹ کروایا, یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ پریزنٹیشن کروائی. شہباز شریف کو پہلے سے کہا ہوا تھا کہ اٹیک کریں میٹنگ کے اندر. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور کس چیز کا الزام لگا رہا ہے؟ الزام یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک روگ آرمی, ایفیکٹولی یہی ہے نا کہ روگ آرمی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کام کر رہی ہے جس میں بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. میں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ہندوستان کے اندر کشمیریوں کے 69 کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتا. کلبھوشن پاکستان میں دہشت گردی کرواتا پکڑا جاتا ہے, ہندوستان بھارت جو ہے وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتا. قومی سلامتی کا مشیر نریندر مودی کا اعلانیہ کہتا ہے ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کرائیں گے, وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتے. ہندوستان میں ایک ایسا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے جو میرے کہنے کے مطابق نہیں, برطانیہ اور امریکہ کے کہنے کے مطابق ایک دہشت گرد تھا جس کی ویزا بینڈ تھا, وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتے. لیکن پاکستان جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا کہ پاکستان آرمی نے پتہ نہیں کیا دہشت گردی کرا دی. اس معاملے کو اتنی آسانی سے دفن نہیں کیا جا سکتا. میں پھر وہی بول رہا ہوں, یہ وہ فوج ہے جو 15 سال سے شہید اٹھا رہی ہے. یہ آپ کے اور میرے لیے اپنی جان دے رہی ہے. وہ کسی کے بچے ہیں 19 20 سال 25 سال کے لڑکے جو شہید ہو رہے ہیں.
یہ میری ذمہ داری, میں اس کو ذاتی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ممبر آف پارلیمنٹ کے طور پہ. اس لیے ہم بالکل سوال پوچھیں گے, جی آئی ٹی کی رپورٹ لائیں, حقیقت بتائیں قوم کو, اور پھر فیصلہ کرے گی قوم کے جو سزا دی گئی وہ مناسب تھی یا نہیں تھی. رائٹ. مرتضیٰ وہاب صاحب, اس حوالے سے انفارمیشن منسٹر آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں, پرائم منسٹر کے حوالے سے خبریں آ چکی ہیں کہ رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, میں اسد صاحب کے آرگیومنٹ کو آگے لے کے چلوں گا کہ بالکل یہ ایشو کسی ادارے کا نہیں یا کسی دو ادارے کا نہیں, یہ قومی ایشو ہے, یہ ریاست پاکستان سے پرٹین کرتا ہے. جو الزامات اس رپورٹ میں لگائے گئے تھے وہ الزامات مجھے بحیثیت پاکستانی افیکٹ کرتے ہیں, آپ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, اسد صاحب کو بھی کرتے ہیں, 18-20 کروڑ پاکستانیوں کو کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کہہ دینا کہ دو ادارے آپس میں سیٹسفائی ہو گئے تو یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا, یہ غلط ہے. پارلیمان وہ ادارہ ہے جو وچ از آل پاورفل. پارلیمان وہ ادارہ ہے جو عوام کی ترجمانی کرتا ہے. پارلیمان کے پاس یہ پورا حق حاصل ہے کہ اس کے سامنے وہ رپورٹ سبمٹ ہونی چاہیے, ممبرز آف پارلیمنٹ کو اس رپورٹ کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ایکچوئل محرکات کیا تھے. دیکھیں آج فریہ صاحبہ, جس تک ڈی جی آئی, آپ بات کمپلیٹ کریں, صرف ایک نقطہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہا, پریس ریلیز میں بھی کہا کہ وی بلیو کہ دس میٹر ہیز بین ریزالوڈ. تو پھر ہم ایک نقطہ تو ہے کہ جہاں سے پریشانی آنی چاہیے تھی وہ لوگ مطمئن ہیں, تو پھر کس طریقے سے ہم اپنی پریشانی کا اظہار کریں؟ فریہ, پاکستانی عوام کی ترجمانی جو ہے وہ کوئی ایک ادارہ نہیں کرتا, وہ پارلیمان کرتا ہے. اگر اس طرح کی بات پارلیمان سے آئے گی تو آئی تھنک ایک پاکستانی زیادہ سیٹسفائی ہوگا. بٹ میں بحیثیت پاکستانی ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آج 6-7 مہینے گزرنے کے بعد ڈو آئی نو ایز اے پاکستانی کہ وہ خبر غلط تھی یا صحیح تھی, وہ ڈسکشن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی پیرا 18 کے اندر فلا فلا. وہی کویسچن, معذرت چاہتی ہوں سر, مجھے وقفے پہ جانا ہے, I'll come back to you, but let's take a quick break. وہی بات جو اسد عمر صاحب نے کی, مرتضیٰ وہاب صاحب اس کو انڈورس کر رہے ہیں. We will ask طارق فضل چودھری کہ ایگزیکٹلی حکومت کا کیا پلان ہے. خود انفارمیشن منسٹر کہہ چکی ہیں کہ ہم اس کو 2 دن میں پبلک کریں گے, اور اس بات کو بھی 1 مہینہ ہو چکا ہے. آفٹر بریک, کیپ واچنگ ٹونائٹ افیئر. اینڈ ویلکم بیک. یہ تمام معاملات جس طرح کے اسد عمر صاحب نے کہا اور مرتضیٰ وہاب نے بھی یہی کہا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ پبلک کب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں آپ کو کوئی مخصوص وقت تو نہیں بتا سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی رپورٹس پاکستان میں نہیں, دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں اگر کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ رپورٹس ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے, اگر وہ سیکیورٹی کسی ایشو کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں تو وہ کبھی مخفی بھی رکھی جاتی ہیں. ان کی جو سفارشات ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے, جیسا کہ پاکستان میں ہوا, اور جو اس کی ریکمنڈیشنز تھیں ان پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب جو لوگ یہ ڈان لیکس والا چورن بیچتے رہے ہیں, اب ان کی دکان بند ہو گئی ہے, اب یہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے, ڈان لیکس والا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. تو لہٰذا اب میں ان تمام عناصر کو بھی, فورسز کو بھی, سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ اب آگے بڑھیں, پاکستان کو بھی آگے بڑھنے دیں. ڈان لیکس میں سے مزید اب کچھ نہ نکلنا ہے, اور نہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مزید اب وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مشورہ دے دیا, مشورہ سن بھی لیا, لیکن یہ بات تو خود گورنمنٹ کہتی رہی ہے کہ ہم پبلک کریں گے. انفارمیشن منسٹر نے ہمیں کہا تھا کہ یہ رپورٹ 2 دن میں پبلک ہو جائے گی. یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا, ایسے ہی تو نہیں کہا ہوگا انفارمیشن منسٹر نے. پھر کیا بدلا کہ آپ نے سوچا کہ اس کو پبلک نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ شاید یہ فیصلہ اگر گورنمنٹ کی سطح پہ کیا گیا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے گا تو یقیناً کر دیں گے. اس کے لیے میں آپ کو پریسائزلی تو نہیں بتا سکتا کہ کب اور کس دن کیا جائے گا, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ ہے کہ جو ڈان لیکس کی جو فائنڈنگز تھیں اس کی, اور جو اس فائنڈنگز کے نتیجے میں جو اقدامات پروپوز کیے گئے تھے, ریکمینڈ کیے گئے تھے, وہ مکمل ہو چکے ہیں. اب اگر یہ پبلش ہوتی بھی ہے تو اس میں کوئی ایسی تیسری رائے یا تیسری بات نہیں نکلتی. آپ صرف یہ بات دیکھیں کہ اگر ان ریکمنڈیشنز کی تکمیل میں افواج پاکستان کو کوئی آپ یہ کہیں کہ ریزرویشنز تھیں, اس کا انہوں نے کھلم کھلا اظہار بھی کیا, ان کو بھی دور کر دیا گیا. اور اب اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلی اس بلی میں سے, اس تھیلے میں سے, جو پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ جناب اس تھیلے میں سے کوئی نئی بلی
کوئی نئی خبر نہیں نکلنی, کوئی نئی نیوز نہیں نکلنی, تمام ریکمنڈیشنز مکمل ہو گئی ہیں, جو تھا وہ سامنے آ چکا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اب خود بھی آگے بڑھیں, ہمیں بھی آگے بڑھنے دیں, پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. دس از اے کلوز چیپٹر ناؤ. بس اسد عمر صاحب کا یہ سوال ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ کس وجہ سے پرویز رشید صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا, یا کس وجہ سے طارق فاطمی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا, ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے, ڈان لیکس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ اس لیک کے مرتکب پائے گئے, انہوں نے اس خبر کو چھپوایا یا یہ سارا کچھ. بحیثیت ایک ذمہ دار منسٹر کے کچھ آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور اس خبر کے چھپنے میں ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں جو شامل تھا کہ اس کو وہ رکواتے, جس کو وہ نہیں رکوا سکے, اس لیے یہ ریکمینڈ کیا گیا. کے تمام رولز کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ کون سی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انفارمیشن منسٹری خبر کو رکوا دے گی؟ سر, یہ تو آپ اپنی حکومت کے لیے اتنی خطرناک بات بتا رہے ہیں. دیکھیں, ایک ایسی خبر جو ملکی سلامتی کے لیے مناسب نہیں ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ بات کی بات ہے. صرف یہ یہ پہلی بھی نہیں بات کہہ رہا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, نہیں, یہ پہلی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی خبر جو شکوک و شبہات پیدا کرے, جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہو, وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو, اسے نہیں چھپنا چاہیے. یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے, ریکارڈ میں یہ بھی بتا دیں سچ تھی کہ جھوٹ تھی. ریکارڈ پہ یہ بھی بتا دیں, اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں سچ تھی کہ جھوٹ تھی. نہیں, یہ خبر جھوٹ تھی. اور دوسرا, دنیا کے کس ملک میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ خبروں کو رکوا سکتا ہے کہ آپ لوگ بحیثیت جرنلسٹ تو اس کی بال کی کھال اتارتے ہیں, ڈان لیکس, لیکس پہ لیکس. کبھی آپ نے اس اخبار سے پوچھا ہے جس کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے کہ تم پاکستان کا اخبار ہو یا انڈین اخبار ہو کوئی, کہ آپ لوگوں کی کوئی صحافتی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے خبر آئی سچی جھوٹی, پھر میں کہوں گا آپ نے ٹھک کر کے سچی بھی تھی پھر بھی آپ نے نہیں تھی چھاپنی. کیا جس صحافی نے خبر جس کے نام سے چھپی, آپ لوگوں میں اتنی جرت ہے کہ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم نے کیسے یہ خبر دے دی؟ میں نے یہ بات ایک چینل بھی کی, انہوں نے کہا جی نیا خطرہ کھڑا ہو جائے گا, اس کا تعلق ایک اقلیت سے. یہ کیا بات ہوئی کہ اقلیت جو مرضی کرتی پھرے, اس کا تعلق ایک اقلیت سے ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اگر میری ذمہ داری ہے قومی سلامتی, تو فریہ آپ کی بھی ہے, ڈان نیوز پیپر کی بھی ہے, ڈان نیوز چینل کی بھی ہے, ہر ایک کی ہے. پاکستان کی سلامتی, عزت وقار سب کے لیے برابر ہے. واشنگٹن پوسٹ کی لیک کے اوپر امریکہ میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکس تو ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. میرا ایک سیکنڈ, کیا انہوں نے یہ کہا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے کہ جھوٹی خبر تھی؟ جھوٹی خبر تھی ڈاکٹر صاحب, فور شور. یہ جس طرح کی خبر دی گئی ہے کہ آپس میں اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی ہے اس میٹنگ میں, میری معلومات کے مطابق جو کچھ مجھے پتا ہے ایسی کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتا دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ اگر جھوٹی خبر اتنی, اور بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں, جس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی, کس کو سزا دی گئی ہے اس جھوٹی خبر کے بعد؟ ایک بندے کا نام بتا دیں جس کو سزا دی ہے. جو ریکمنڈیشنز تھیں کمیٹی کی, اور ریکمنڈیشنز بھی آپ کو پتہ ہیں, اس کے نتیجے میں جو عمل درآمد ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. سر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ, پرویز رشید اور راؤ تحسین کو اس لیے سزا دی گئی ہے کہ وہ خبر رکوا نہیں سکے. جھوٹی خبر بنانے کی کس کو سزا دی گئی ہے؟ مجھے ایک بندے کا نام بتا دیں. بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ خبر سچی یا جھوٹی, میں دوبارہ یہ بات نہیں, سچی یا جھوٹی نہیں سر, یا سچی ہے یا جھوٹی ہے. آپ بتائیں قوم کو کہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. آپ مجھے بتائیں اسد عمر صاحب, کوئی اور سبجیکٹ ہے کہ آپ نے اس میں سے اور نکالنا کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. سر مجھے کچھ نہیں نکالنا ہے, مجھے کچھ نہیں نکالنا. آپ اپنی کتنی دکان اور چلائیں گے ڈان لیکس پہ؟ طارق فضل چودھری صاحب, اور اس کے بعد جو کچھ آپ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں تحریک انصاف, اس کا کوئی احساس ہے آپ کو؟ یہ خبر اس کا مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. جو آپ کی پوری جماعت اور سوشل میڈیا ٹیم آپ کی فوج کے خلاف جو سارے بیانات دے رہی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر میں فوج کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوں, آپ کی ذمہ داری ہے حکومت کے طور کے اوپر کہ آپ میرے خلاف ایکشن لیں. ٹی وی چینل پہ جملے نہ کسیں, آپ حکومت کے خلاف ایکشن لیں. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ اس سے بچ کے نہیں نکل سکتے. آپ کو قوم کو جواب دینا پڑے گا کہ پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے والی خبر سچی تھی یا جھوٹی تھی. ہم جملے نہیں کس رہے, ہم آپ کو فکس بھی کر رہے ہیں. اس وقت جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور فوج کے ادارے کے خلاف جو ہرزہ رسائی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, اس کے جو بھی لوگ ہماری گرفت میں آ رہے ہیں,
डॉक्टर साहब हम बिल्कुल उनको पकड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे उनको, उसके ऊपर उनके बड़ी खिलाफ जुमले नहीं कस रहे हम। मीडिया से पूछ रहे हैं, मीडिया के अंदर बड़े कंसर्न्स हैं उन एक्शंस के ऊपर, बड़े ज्यादा रिजर्वेशंस हैं, ये खदशात हैं कि आप इसकी आड़ में बड़े खतरनाक किस्म के एक्शंस लेने की कोशिश करें, वो एक अलग डिबेट है। सो इस पे मैं एक सेकंड मेरा बोलना ये ख्याल है, इसके ऊपर मैं मेरा ये ख्याल है कि जो ये काम हो रहा है ये बहुत गलत है, बहुत ख़तरनाक है। कि अगर आप ये देख रहे हैं कि इस पे आप खुश हैं कि अगर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कोई बिगाड़ पैदा हो रहा है या हो सकता है, तो आप खुश हैं, बचाइयाँ बांट रहे हैं। और अगर फौज और सिविल हुकूमत एक पेज पे है, उससे आपको तकलीफ है। यार अब किस तरह के लोग हैं, किस तरह की जमात है आप लोग? क्वेश्चन आल्सो, बट लेट्स लिसन टू असद उमर, देन आई एम कमिंग टू यू मुर्तजा साहब, फिर डॉक्टर साहब यू कैन आंसर दैट टुगेदर। जी देखिए, तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि असद उमर जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई साजिश करें, इनको असद उमर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन बच्चों के खिलाफ नहीं। इस वक्त हमारा कोयटा से एक शाम को एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट है, उसको उन्होंने उठा लिया है, FIA हेडक्वार्टर में लाया जा रहा है उसको। ये इस खबर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने मुखालफीन, सियासी मुखालफीन की आवाज बंद करने के लिए, क्योंकि असद उमर और इमरान खान वाले पे तो उनका बस चलता नहीं, इतना दम है नहीं इनके ऊपर, तो वो ये छोटे बच्चों के ऊपर करने की कोशिश करें, वो भी इंशाल्लाह हम इनको नहीं करने देंगे। लेकिन ये कैसे उठाते हैं फिर देख रहे हैं आप, जरा आप फौज के खिलाफ एक ट्वीट करें, देखें कैसे उठाते हैं आपको, करें आप ट्वीट, सर अपने नाम से करें सर, मुझे जरूरत पैदा करें ना, फिर हम बताएं आपको कि कैसे उठाते हैं। काफी खुशी हो रही है आप में दम नहीं है किसी ताकतवर के खिलाफ एक्शन लेने का, लेकिन फौज और तड़ी आप मुझे इसलिए लगा रहे हैं कि आपको पता है कि मैं 3 जनरेशन नस्ल से फौजी खानदान से हूं और फौज के खिलाफ ना मैंने बात की है ना मैं करूंगा, जो इसलिए मुझे बपकियां लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे गीदड़ बपकियां लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पाकिस्तान के कौम को जवाब देना पड़ेगा और उन शहीदों के खानदान को जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, जिनको आप गालियां दे रहे हैं, पड़ेगा जिनको आप गालियां दे रहे हैं शहीदों के खानदान को, या झूठी थी। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम ने ऑर्केस्ट्रेट करके पाकिस्तान फौज को बदनाम करने के लिए खबर लगवाई? जो उस खबर में लिखा गया है ये सच्ची है या झूठी है? अगर झूठी है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो जिन्होंने झूठी खबर लगवाई? राइट डॉक्टर साहब, लेट्स गो टू मुर्तजा वहाब, फिर आप इकट्ठे जवाब दें। मुर्तजा वहाब साहब बड़ी देर से कोई बात करना चाह रहे हैं। देखिए फरिया, अभी तक तारिक फजल साहब खुद इस बात पे क्लियर नहीं है कि खबर झूठी थी या सच्ची। अगर खबर झूठी थी तो मेरा सवाल ये है कि परवेज रशीद साहब को और राउत तहसीन साहब को क्यों हटाया गया, तारिक फातमी साहब को क्यों हटाया गया? नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या उनको ओहदों से हटा देना वो काफ़ी है? अगर उन्होंने ऐसा कोई काम किया जो कि रियासत के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जगहसाई हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई है, क्या उनको उनकी पोजीशन से हटा देना काफ़ी है? ये बात काफ़ी नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस कन्फ्यूजन को, इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप रिपोर्ट को बेशक पब्लिक ना करें, लेकिन पार्लियामान के सामने तो पेश कर सकते हैं। वो 342 जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो 100 सेनेटर्स हैं जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी आपके अपने लोगों की है, उन पर तो भरोसा करें, उनके सामने तो वो डॉक्यूमेंट लेकर आए। उनको कैसे आप नहीं बता सकते? आप कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, आप पार्लियामान से इंफॉर्मेशन विदहेल्ड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं कि सोशल मीडिया में फौज के खिलाफ कौन बात कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए। जो सज्जन जिंदल जो ट्वीटें करता है कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्द है, जिसका बेटा कहता है पाकिस्तान की फौज बुज़दिल है और दहशतगर्द है, जो कहता है सॉरी एक्सक्यूज फॉर अ कंट्री है, जब ये बात सामने आती है तो मरियम नवाज कहते हैं सज्जन जिंदल नवाज शरीफ के देरीना दोस्त है। भाईजान उधर किधर गई थी आपकी गैरत? डॉक्टर साहब, I'll come to you, but I have to take a quick break. Keep watching tonight's Faria. एंड वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वक्फे पे जाने से पहले आपसे सवाल उठाया था असद उमर साहब ने जिंदाल साहब की ट्वीट के हवाले से। पर ये गुजारिश ये है कि असद उमर साहब की मैं इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ और मेरे इस्लामाबाद से कुलीग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पर ये जो मैंने कहा तहकीकात हो रही हैं, ऐसे सामने आ रही हैं कि ये बहुत जज्बाती हो रहे हैं और वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं तो कभी भी नहीं करता, ये भी नहीं करते। इन्होंने कहा जी इनकी गैरत कहाँ गई और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। जिंदाल के जिन ट्वीट्स का ये जिक्र कर रहे हैं मैं उन ट्वीट्स से वाकिफ़ नहीं हूँ,
لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ میرے سے ذاتی تعلقات ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات ان کی ذات کے حوالے سے نہیں تھی جس سے ہمیں کوئی شرمندگی ہو. ڈاکٹر صاحب یہ اگر ٹویٹس تو ہر جگہ میڈیا پہ سرکولیٹ ہوئی ہیں, آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں, یہ تو بالکل سب کے پاس موجود ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھی اس لیے میں نے یہ کہا کہ میری نظر سے نہیں گزری, اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات اگر میں تحریک انصاف کے پے در پہ آپ کے سامنے رکھوں اور انہیں سب کو ہم غیرت کے تقاضوں پہ ناپنا شروع کر دیں تو شاید مشکل پیش آ جائے گی ان کے لیے. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت معصوم سی, جو سب سے معصوم بات ہے وہ سامنے رکھتا ہوں, کہ جب لندن میں میئر کا الیکشن ہو رہا ہے تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک پاکستانی نژاد بھی وہاں پہ محمد صادق الیکشن لڑ رہا ہے, ان کے چیف جا کے وہاں پہ ایک یہودی جو پاکستان کے, ویسے یہودی بڑے دوست ہیں, پاکستان کے بڑے گن گاتے ہیں, پاکستان کی تو وہ ان کے حق میں ہر جگہ مہم بھی چلاتے ہیں, سب سے شفاق دشمن مخالف اس وقت پاکستان کی دنیا میں جو مخالفت کر رہے ہیں وہ یہودی ہیں, یہودی لابی ہے. اس کے سب سے بڑے جو سپورٹر ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں, جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے لابیاں کر رہے ہیں, کمپینیں چلا رہے ہیں. تو یہ غیرت کے کوئی تقاضے نہیں ہیں, وہ سارے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. سیاست میں میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جس تناظر میں یہ ہیں. انہیں آپ دوسرے کانٹیکسٹ سے بیان کر کے کوئی اور ٹوسٹ دے کے کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کریں گی تو شاید یہ آپ کا پرپز سرو نہیں کریں گی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ, جب میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب فوج اور سول گورنمنٹ کے اندر اگر کوئی اختلاف تھا اور یہ کوئی محب وطن پارٹی ہیں, میں یہ نہیں کہتا محب وطن نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ہوش کے ناخن یہ لیتے تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اب جب یہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت محور پڑ رہے ہیں, اس وقت ان کی دکان بند ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات ختم کر لیں اپنی. جی میں نے مکمل کر لیا. اوکے جی متضر صاحب, ویلکم ٹو یو صاحب. دیکھیے فریہ, قوموں کی جو ڈائریکشن ہے ان کی لیڈران سے نکلتی ہے. پاکستان قوم کی ڈائریکشن جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم سے نکلتی ہے. اگر وزیر اعظم ملک دشمنوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا, اگر وزیر اعظم جو ہے جو ملک کا ضامن ہے, ریاست کا ضامن ہے, وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ بیٹھے گا, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا جو کہ پاکستان مخالف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور برملا دیتے ہیں, پبلکلی دیتے ہیں, ان سٹیٹمنٹس کو اون کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے آپ قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم کے لیے رول ایک ہے, جندال پاکستان آتا ہے تو پرمیشن مری کی نہیں ہے, لیکن اس کو ایز اسٹیٹ گیسٹ آپ مری لے کے جاتے ہیں. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو پروجیکٹ؟ ایک عام پاکستانی جو پاکستان کے لیے جانے دے رہا ہے, جو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کو آپ کیا میسج سگنیفائی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ, وہ قوتیں جو پاکستان مخالف ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ تو پلیز وزیر اعظم کو اپنے بزنس انٹرسٹ کو سائیڈ میں رکھنا چاہیے. وہ اب ایک بزنس مین نہیں ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. But let's come back to Don Leaks معاملہ. اگر زیک گولڈسمتھ کی کیمپین کا بھی ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے, وہ ماضی کی کیمپین ہے, لیکن سرٹنلی ان کے مقابلے میں صادق خان صاحب تھے جو کہ ایک مسلم کینڈیڈیٹ تھے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی پہلی بات تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں زیک گولڈسمتھ کو, وہ یہودی نہیں ہے, وہ کرسچن ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو سارا فلسفہ یہ تھا کہ وہ یہودی ہیں, وہ یہودی ہی نہیں ہے. دوسری بات, زیک گولڈ سمتھ وہ انسان ہیں جو فلسطین کی آزادی کے لیے آواز اٹھا چکے ہیں, جنہوں نے عراق کے اندر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا اور برطانیہ کی ٹروپس اس کے اندر شامل تھی تو اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی, اور وہ کشمیر کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. انہوں نے آج تک زندگی میں کوئی بات ایسی نہیں کی جو پاکستان کے خلاف ہو. سجن جندل جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج دہشت گرد ہے, پاکستان کی فوج بزدل ہے, پاکستان از اے سوری ایکسکیوز فار اے کنٹری. اس کا میں اردو ترجمہ کیا بتاؤں, مطلب انتہائی گھٹیا ملک ہے پاکستان. یہ کہہ رہے ہیں سجن جندل. اب ہم پوچھ رہے ہیں, جس وقت یہ ہنگامہ شروع ہوا, جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا میں ایکسپلوڈ ہو گیا, وہ ٹویٹس آ گئی, میں نے خود جا کے ذاتی طور پہ چیک کی, واقعی میں یہ لکھا ہوا تھا. تو جواب میں ایکسپلینیشن جو اس دن شام کو آئی مریم کی, انہوں نے کہا کہ سجن جندل جو ہیں وہ دیرینہ دوست ہیں نواز شریف کے. وہ کم سے کم یہ ایڈ تو کر سکتی تھیں کہ وہ دیرینہ دوست ہیں نواز شریف کے, لیکن انہوں نے بالکل غلط بات کی ہے, گھٹیا بات کی ہے, مذمت کرتے. اتنا تو کہہ سکتے تھے, یہ بھی نہیں کہا. چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ڈان لیکس پہ واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشنز, ہم کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلک کر دیں, اس سے سول ملٹری ریلیشنز میں کیوں خرابی آئے گی؟
کیا اس رپورٹ کے اندر کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ سویلین حکومت نے کوئی فوج کے خلاف سازش کی یا فوج نے کوئی ملٹری سویلین حکومت کے خلاف سازش کی؟ بھائی سول ملٹری ریلیشن کیوں خراب ہوں گے اس سے؟ either way public should know. پبلک کرے انفارمیشن. یہ جو کنٹروورسی ہو رہی ہے اس کنٹروورسی سے تو زیادہ چانسز ہیں کہ لوگوں کی دل شکنی ہوگی, لوگ جو ہیں وہ ان کو لگے گا کہ کوئی سازش کی گئی ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں اس سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کل ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپیچ کے اندر, میں پتہ نہیں یہ تھے وہاں پہ تھے نہیں تھے, میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے 10 دفعہ کہا, ابھی آپ کے پروگرام میں کہا پارلیمنٹ سپریم ہے, ہم چاہتے ہیں سویلین سپریمیسی ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے خیال میں یہ ذمہ داری جو ہے ہم فوج کو نہیں سوچ سکتے. پاکستان کی فوج کی, پاکستان کے فوجی خاص طور پہ جیسے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں, وہ فوج جس میں لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمارے دفاع کے لیے, ان کی عزت کی رکھوالی کرنا میری اور طارق فضل چودھری کی ذمہ داری ہے. ہم تو وہ بات کریں, ہم نے یہ کب کہا کہ فوج اور حکومت کی لڑائی ہو جائے؟ سو یہ کہ جس وقت فوج یہ کہہ رہی ہے, آپ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس معاملے کو ریزالو کر لیا, تو یہ بات لوور لیول پہ یا ٹروپس کے لیول پہ یا دوسرے فوجیوں میں یہ بات نہیں صحیح طریقے سے سمجھی جا رہی؟ دیکھیں یہ میں تو ان کے سپوکسمین کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا کہ سمجھی جا رہی ہے نہیں سمجھی جا رہی. میں تو اپنے طور پہ کہہ سکتا ہوں, میں اپنے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں, جو مجھے لوگ مل رہے ہیں, جو سویلین لوگ ہیں, جو میں تو فوجیوں سے بہت کم, میرے رشتہ دار کو ضرور ہیں, میری فیملی کے اندر فوجی ہیں, سرونگ فوجیز ہیں, لیکن عمومی طور پہ جو سویلین ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یا سچ ہو سکتی تھی یا جھوٹ ہو سکتی تھی. نہ جو ایکشنز لیے گئے ہیں وہ سچی رپورٹ کے سے وہ کوئی سینس بنتی ہے ان کی, نہ وہ جھوٹی رپورٹ سے بنتی ہے. تو کچھ نہ کچھ مسنگ ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں. Which could come out if the report is made public. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا بہت بڑے لیول پہ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف ہمیں کیمپین بھی نظر آئی, بہت سے لوگ انڈیویجول ہو سکتے ہیں اس میں, لیکن نظر آیا, ایسا میں نے نہیں دیکھا پہلے اس قسم کا مواد. یہ پی ٹی آئی کروا رہی ہے؟ دیکھیں جی, اسد عمر صاحب کی جو انہوں نے فوج کے حوالے سے بات کی ہے, یہ اسد عمر کے جذبات تو ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے نہ یہ جذبات ہیں نہ یہ ان کا کردار ہے. میں اسد عمر صاحب سے, انہوں نے مجھے 10 سوال کیے ڈان لیکس کے حوالے سے, میں صرف ان سے اتنا پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ سول گورنمنٹ کی یا سول اداروں کی سپرمیسی ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں سپرمیسی صرف اس کی ہونی چاہیے جس کی پاکستان کا آئین جس کی اجازت دیتا ہے, اور یقیناً پاکستان کے آئین کے سسٹم کے اندر سول اداروں کا اپنا ایک کام ہے, فوج کا اپنا ایک کام ہے, اور اس کے اندر رہ کے کام کریں گے تو نہ تو کوئی تضاد ہے, نہ کوئی آپس میں فرکشن ہے, نہ رگڑ ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے, نہ تضاد ہے. لیکن یہ تضاد جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا رہا ہے, اور اس کے پیچھے بڑے ٹی وی ٹاک شوز بھی ہوتے رہے ہیں, اس کے پیچھے بڑی ٹویٹیں بھی ہوتی رہی ہیں, اس کے پیچھے سوشل میڈیا نے بڑی کمپین چلائی ہے. لیکن جب یہ تضاد رہا, یہ فاصلے دکھائے گئے, تو اس وقت تو بہت خوش ہوئی پاکستان تحریک انصاف. لیکن جب یہ فاصلے سمٹتے ہوئے نظر آئے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف, ان کے اپنے لیڈرز بڑے غم و غصے میں, بڑے مایوس اور بڑے ہی اینگر میں نظر آئے. میں صرف یہ بات پوچھتا ہوں, اگنور کر رہے ہیں ان کو, آپ بالکل اہمیت ہی نہیں دے رہے, پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں ان کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. نہیں نہ تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے, ان کا بعد میں بات کروں گا. میں اس کی طرف جو آ رہا ہوں, پہلی یہ بات آواز ہی نہیں آ رہی آپ کو, وہ میری عرض سنیں, جواب ہی نہیں ہے اس کا. میں اسد عمر صاحب سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں جی, مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جب دھرنا کیا اور انہوں نے کہا جناب کہ امپائر آیا کہ آیا, بس یہ سرینا چوک پہنچ گیا, 0 پوائنٹ کراس کر گیا, آیا امپائر نے انگلی کھڑی کرنی اور کایا پلٹ جانی, وہ امپائر کون تھا؟ یہ ان سے پوچھ کے آج بتا دیں. بڑا دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایسے کرتے ہیں, جب کوئی سوال پوچھتے ہیں نا تو اس کا براہ راست جواب دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی الگ ٹاپک پہ تقریر نہیں کرتے ہیں. امپائر کون تھا؟ اللہ میاں تھے, انگلی امپائر کی اٹھنے کی بات کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بات کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ وہ ایک پریشر بلڈ کر رہے تھے, ایک سائیکولوجیکل پریشر. نہ انہوں نے کوئی فوج کے ساتھ ڈیل کی ہے. یہ ان کو پرابلم میں بتاتا ہوں کیوں ہوتا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو عمومی طور پر اور مسلم لیگ نون کو خصوصی طور پہ. ساری سیاست شروع کی فوج کی آغوش کے اندر, ملٹری ڈکٹیٹر کے پروڈکٹ, ملٹری ڈکٹیٹر کے انتقال کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا نواز شریف صاحب نے, میں ضیاء الحق کا مشن مکمل کروں گا. آئی جی آئی بنی, آئی ایس آئی سے پیسے لیے, فوج کے ساتھ مل کے اقتدار کے اندر آئے. ان کو خوف یہ رہتا ہے کہ کوئی ہماری طرح دوسرا حرکت نہ کرے. نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ ڈرنا چھوڑ دیں. آپ کو تحریک انصاف کا بھوت جو ہے اس کی ہم بات نہیں کرتے. خدا کا واسطہ میں واپس ادھر آؤں گا,
پاکستان کی فوج کے اوپر گھنونا الزام لگایا گیا. وہ الزام جو بھارت لگاتا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر, اس کے اوپر آپ نے جے آئی ٹی بنائی, آپ نے کہا یہ پلانٹڈ خبر ہے. اس جے آئی ٹی کی رپورٹ قوم کے سامنے رکھیں اور بتائیں کس نے غلط خبر I think this will be the only solution ڈاکٹر صاحب. لیکن ابھی تک لگ نہیں رہا کہ رپورٹ پبلک ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے, ہوگی یا نہیں؟ بالکل لاسٹ منٹ ہے. دیکھیں جی, میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آج جو امپائر کی ڈیفینیشن دی ہے, یہ اس ہستی کو اس میں لے آئے ہیں کہ میں آپ کیا ان سے بات کروں. لیکن میں انہیں شاباش ضرور دیتا ہوں اس تشریح پہ اسد عمر صاحب کو. میرا سلام ہے آپ کو. جو آج آپ نے یہ فرما دیا, وہ امپائر جو پتہ نہیں کبھی ٹینک پہ بیٹھ کے آ رہا ہوتا تھا, کبھی وہ گاڑی میں بیٹھ کے آ رہا ہوتا تھا, وہ اللہ میاں کی ذات تھی. میرے لیے آپ نے بہت بڑا جی انصاف کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ بہت عظیم شخصیت ہیں. بہرحال جو بات آپ نے کی, بار بار رپورٹ کی بات, تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آج بھی گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ اس کو شائع کرنا اس ملک کے مفاد میں ہے,